हालेलुया। अज़ीज़ो, खुदा के घर में इकट्ठा होना ये बहुत ही बाबरकत बात है, क्योंकि खुदावन हमारी ज़िंदगियों में जो काम करता है, खुदा के काम करने के बहुत से तरीके हैं। सिर्फ बहुत दफ़ा कई लोग समझते हैं कि और कहते भी हैं कि मुझे कहीं चर्च जाने की ज़रूरत नहीं, मेरा अपना राब्ता खुदा के साथ है। जी हाँ जी, खुदावंद कादर मुतलक खुदा हर एक से वो डायरेक्ट राब्ता रखता है। उसका हर एक के साथ एक अलग ही रिश्ता है। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा है। आमीन। और उसने हर एक का जो डीएनए है या शनाख्त है, यहाँ तक कि ना सिर्फ रूहानी शनाख्त बल्कि जो बॉडली शनाख्त है वो भी हर एक की मुख्तलिफ है। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं और हर एक की आइडेंटिटी हर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हालेलुया। और ये कादर मुतलक खुदा ही ऐसा कर सकता है। ये वो इंटेलिजेंट डिजाइन है, माइंड है, इटर्नल डिवाइन, वही ऐसा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम सब का खुदा के साथ एक अलग रिश्ता है, रिलेशनशिप है, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि इकट्ठे होने से बाज ना आओ। पहली सदी की कलीसिया लिखा है कि वो रोज़ाना जमा होते थे, रोज़ाना। इसलिए हमने यहाँ डेली प्रेयर मीटिंग्स का पैटर्न रखा हुआ है और इसीलिए हर रोज़ यहाँ सुबह के वक्त 2 दुआया इबादत होती हैं। इसलिए एक सुबह 5 बजे और एक फिर 8 बजे। 5 बजे वाली इसलिए जो कामों पर जाना चाहते हैं वो सुबह यहाँ दुआ में खुदा के हुजूर, खुदा के लोगों के साथ दुआ करके जाएं, और फिर 8 बजे जो अवेलेबल हैं, अगर काम पे नहीं गए या बिज़ी नहीं, तो वो भी ज़रूर खुदा के घर में है। तो आप जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने हमें वॉच कर रहे हैं, जब आप आ सकते हैं तो ज़रूर आया करें, क्योंकि जो एक कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग है, जो एक मजमा में खुदा का मस्सा है, वो और तरह से हर एक को छूता है। आमीन। और इसलिए जब हम पौलुस के ख़तों को भी पढ़ते हैं तो वहाँ वो जो एक कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग है, कलीसिया की जो मजमूई या इज्तिमाई जो मस्सा है या खुदा की हुजूरी है, वहाँ उसको वो बार बार बयान करता है। और ख़ासकर इफिसियों के ख़त में वो कहता है कि हम सब मुक़द्दसों समेत, अलग अलग हो के नहीं, सब मुक़द्दसों समेत हम खुदा की उस कुदरत को एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारी समझ से बाहर है, हमारे ख्यालों से बाहर है, हमारी सोचों ख्यालों से बढ़कर वो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। आमीन। तो ये वो सच्चाइयाँ हैं जो हर एक मसीही को जानने की ज़रूरत है और फिर उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम में से देखें पैदाइश की किताब, उसका 22वां बाब। पिछला सारा माह पास्टर अजीम रहमत साहब आपके साथ ईमान के ताल्लुक़ से आपको टीच करते रहे हैं और वो मेरे साथ शेयर करते रहे उन मैसेजेस को, और बहुत ही पावरफुल वो मैसेजेस और टीचिंग्स रही हैं। और फिर इस जुमेरात को मैंने जारी रखा ईमान ही के मैसेज को, और हमने तलावत की थी रोमियो 10 बाब में से, ईमान का कलाम वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है। और उसका मेन मैसेज यही था कि हम सब का खुदा के साथ जो रिश्ता है हर एक का, वो खुदा के साथ और उसकी सच्चाई के साथ। जब वो ईमान के कलाम की बात करता है पौलुस रसूल, तो बेसिकली वो उस ईमान के कंटेंट की बात कर रहा है जो खुदा की सच्चाई है, जो खुदा की मर्जी है हर ईमानदार के लिए। आमीन। और जब वो कहता है ना कि ये तेरे नज़दीक है, तेरे मुंह और तेरे दिल में है, ये उस कुर्बत को बात
रिवील करती है कि हर ईमानदार का खुदा के साथ और उसके कलाम के साथ एक रिश्ता है, एक इंटीमेट फेलोशिप है, एक कुर्बत वाला रिश्ता है। हालेलुया। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते पाए जाते हैं। वालिदैन का रिश्ता होता है बच्चों का वालिदैन के साथ, वालिदैन का बच्चों के साथ, और फिर मियाँ बीवी का रिश्ता। और हर रिश्ते में एक अलग एक कुर्बत है, एक अलग इंटिमेसी है, एक अलग सी ऐसी मोहब्बत है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। आमीन। और ये खुदा की तरफ से है, रिश्तों की मोहब्बत। और ये जो रिश्तों की मोहब्बत है, ये खुदा की पाक मोहब्बत से ही स्टेम आउट होती है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें खलक किया है। और फिर खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है, उसमें खुदा का कलाम, खुदा की मर्जी, खुदा हमारे अंदर उसको नक्श कर देता है, उसको डाल देता है। और इसलिए जब हम कई दफ़ा हमने किसी बात को सोचा भी नहीं होता, तो हमारे अंदर से ऐसी खुदा के कलाम की सच्चाई और वादा निकलता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि वो खुदा की बात जो हमारे अंदर से निकली है, वो हमारी जिंदगियों में फिर पूरी भी होती है। हालेलुया। ये है रूह का काम। और इसीलिए अजीजों, हम इस बदन में तो रहते हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हम एक रूह है, मैं एक रूह हूँ, आप एक रूह हैं, जान रखते हैं और इस बदन में ज़िंदगी बसर करते हैं। और ये बदन मेरा सारा वजूद नहीं है। आप सुन रहे हैं? ये बदन सर से लेकर पाँव तक मेरा सारा वजूद ये नहीं है। मेरे वजूद में मेरा बदन है, मैं एक रूह हूँ और मेरी जान है जिसमें मेरा इंटेलेक्ट पाया जाता है, मेरे इमोशंस, मेरे महसूसात पाए जाते हैं, मेरी मर्जी, विल पाई जाती है। और फिर मैं इस बदन में रहता हूँ। और पौलुस इसको एक खैमे का नाम देता है कि जब मैं इस खैमे से निकलूँगा तो जब वो कहता है कि मैं अपने खुदा की हजूरी में जाऊँगा। हालेलुया। तो आज हमने इन बातों को, इन बेसिक चीज़ों को समझते हुए खुदा के साथ ईमान में इस तौर से आगे बढ़ना है कि हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप हो खुदा के साथ, उसके कलाम के साथ, उसकी सच्चाई के साथ। यीशु ने जब कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, तो खुदा का कलाम, खुदा की सच्चाई, खुदा की मर्जी जब हम उसको अपनी जिंदगियों में सरायत करने देते हैं, तो हम एक रिलेशनशिप उस हक के साथ, उस सच के साथ जो यीशु मसीह है, उसके साथ वो रिश्ता हम बिल्ड करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अजीजों, हम इसी कलाम को ईमान पर और आगे बढ़ेंगे। और आज जिस बात पर मैं खुदा का रूह हमें फोकस करवाना चाहता है, वो है पैदाइश 22 बाब और उसकी पहली आयत से, जब खुदा इब्राहिम का ईमान टेस्ट करता है। गौर से सुने, मैंने लफ्ज़ टेस्ट यूज़ किया है, टेम्प्ट लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। खुदा ने उसके ईमान को, उसका इम्तिहान लिया, ना कि उसके इम्तिहान की आजमाइश की। आप सुन रहे हैं? इम्तिहान में और आजमाइश में बहुत फर्क है। टेस्ट या इम्तिहान आपके लिए इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर आए। उसी तरह से अब अगले माह बच्चों के इम्तिहान है। हाँ जी, तो मकसद क्या है इम्तिहान लेने का? बच्चों का स्कूल में जो इम्तिहान होता है कि वो नेक्स्ट दर्जे में जाए, नेक्स्ट क्लास में जाए। इसी तरह से खुदा ने हमारे लिए टेस्ट डिज़ाइन किए हुए हैं हमारे ईमान के, ताकि हम वो टेस्ट अटेम्प्ट करके उसमें से गुजर कर अगले दर्जे को पहुँचे। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ हम पढ़ते हैं
پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں پہلی آیت سے، تو آئیں اس کا مطالعہ کریں۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ ہالیلویا، کیسی زبردست بات۔ خدا بولتا ہے اور آگے سے ابراہیم کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ ہالیلویا، یہ ایک ریلیشن شپ ہے، یہ ایک رشتہ ہے۔ اور یہاں جو لفظ آزمائے جانے کا یوز کیا گیا ہے دوسری ٹرانسلیشنز میں، اس کو ٹیسٹ کا لفظ یہاں دیا گیا ہے۔ اب میں بیان کر رہا تھا کہ جو ٹیسٹ کرنا ہے اس کا مقصد آپ کو اگلے درجے کو پہنچانا ہے، اور پھر جو آزمایا جانا ہے یا آزمائش میں پڑنا، اس لیے یسوع نے جب ہمیں دعا سکھائی تو اس نے آخر میں دعا کے آخر میں کیا کہا کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے اور برائی سے بچا۔ ہالیلویا، خداوند نہیں چاہتا کہ ہمیں آزمائش میں ڈالے، کیونکہ آزمائش کا مقصد یہ ہے، آزمائش ابلیس لے کر آتا ہے۔ آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بدی کی طرف یا برائی کی طرف یا گناہ کی طرف ابھارے، آپ کو گناہ کی طرف لیڈ کرے کہ آپ گناہ کریں، تاکہ آپ خدا سے کٹ آف کر دیے جائیں، خدا سے جدا کر دیے جائیں۔ یہ ابلیس کرتا ہے، خدا نہیں کرتا۔ آمین، خدا نہیں آزماتا۔ اور اسی لیے اب ہم پڑھتے بھی ہیں نئے عہد نامہ میں کہ خدا کسی کو نہیں آزماتا۔ آپ سن رہے ہیں؟ خدا ہمیں نہیں آزماتا، خدا ٹیسٹ کرتا ہے۔ ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیکسٹ لیول کو پہنچے۔ آمین، ہالیلویا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ابراہیم کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور کس میں ٹیسٹ کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سخت ٹیسٹ تھا۔ غور سے سنیں، خدا نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم، تو اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے۔ اب یہاں جو لفظ اکلوتے کا ہے، کیونکہ ابراہیم کا جو اس وقت ایک اور بیٹا بھی تھا، اسماعیل، لیکن جو لفظ اکلوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تیرا بیٹا جس کے ساتھ تیرا خاص ایک یونیک ریلیشن شپ ہے۔ آمین۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے اسحاق جو تیرا اکلوتا ہے، کیونکہ اسحاق کے ساتھ ہی خدا نے وعدے کیے تھے کہ وہ اسحاق میں سے اس کی نسل کو برومند کرے گا۔ آمین، غور سے سنیں۔ اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ موریا کے پہاڑ، اب وہ پہاڑ ہے، یہ وہی ماؤنٹن رینج ہے جہاں پر کلوری کا مقام ہے، جہاں پر مسیح نے بھی، جہاں مسیح کو صلیب دی گئی، یہ وہی مقام ہے، وہی ماؤنٹن رینج ہے جہاں کلوری کا مقام ہے۔ خدا نے اسے کہا کہ تو اس پہاڑ پر جا اور سوختنی قربانی وہاں میرے حضور چڑھا یا گزران۔ تیسری آیت، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر، ہاں جی، خدا نے اس سے کلام کیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ساتھ ہی وہ کام کرتا ہے جو خدا نے اسے کہا تھا۔ یہ ہے خدا کو پرائورٹی دینا، خدا کو اولین درجہ اور ترجیح دینا۔ ہالیلویا۔ وہ اٹھتا ہے صبح سویرے اور کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔
تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اب ابراہیم کے الفاظ پر ذرا غور کریں، یہ بہت ہی نبوتی طور سے پروفیٹک اور ایمان سے بھری ہوئی لینگویج یہاں یوز کرتا ہے۔ خدا نے اسے کہا تھا کہ اپنا وہ بیٹا جس سے تو پیار کرتا ہے اسے کیا کر، اسے جا کر سخنی قربانی کے طور پر چڑھا دے۔ اب یہ وہ ٹیسٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ٹیسٹ ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تو قتل کرنے کے خلاف ہے، خدا تو دوسرے لوگوں کو مارنے کے خلاف ہے، اور خاص کر اس دور میں جو وہ دور تھا، اس وقت ایسے وہاں لوگ بستے تھے جو اپنے بچوں کی قربانیاں اپنے خداؤں کے حضور گزرانتے تھے، جس کے تعلق سے خدا بڑی سختی سے منع کرتا ہے۔ بعد میں جب شریعت کو ہم پڑھتے ہیں اور آگے خدا کے مکاشفات ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر خدا کی یہ نیچر نہیں، لیکن پھر بھی خدا اسے کہہ رہا ہے۔ کیوں خدا اسے کہہ رہا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا تھا۔ ابراہیم اپنے بیٹے سے شاید وہ سب سے زیادہ اس وقت پیار کرتا تھا، اور اس دور میں جو لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں اپنے دیوتاؤں کے حضور گزرانتے تھے، ایک خادم نے کہا شاید وہ اس کو اس دور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کیا اس کی کمٹمنٹ ان جیسی ہے، بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ خدا کے ساتھ دوسروں سے سب سے بڑھ کر ہو۔ یہ بھی ایک سوچ ہے، لیکن کیا ہوا؟ خدا اسے کہتا ہے، اور وہ خدا کی آواز کو سن کر بغیر چون چرا کیے وہ خدا کی آواز کو سن کر وہ جس سے وہ پیار کرتا تھا نکل پڑتا ہے۔ اب یہ رشتہ دیکھیں، یہ محبت دیکھیں، یہ عقیدت دیکھیں، یہ ایڈوریشن دیکھیں کہ وہ جو اس کا اپنا خون ہے اس کو خدا کے لیے قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب یہاں پر 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے، تب ابراہیم نے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی بات تو ماننے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن صرف میں ہی واپس نہیں آؤں گا، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ واپس آئے گا۔ اب کیوں وہ یہ بات کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا زندہ قادر مطلق خدا کے ساتھ ایک رشتہ تھا۔ ہیلیلویا! وہ جانتا تھا، اور یہ اس کے اندر سے، اس کی روح سے بات نکلی تھی، کیونکہ خدا جو ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے وہ ہماری روح سے رہتا ہے۔ ہیلیلویا! اس نے کہا ہم دونوں واپس آئیں گے۔ اب ہم جب عبرانیوں کو خط پڑھتے ہیں، عبرانیوں 11ویں باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ابراہیم گو کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکل گیا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں اس کو قربان کر بھی دوں گا تو میرا خدا اسے اٹھا زندہ کھڑا کرے گا۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! وہ زندہ اس کو کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس سے وعدے کیے تھے اس بیٹے کے ساتھ کہ اسی بیٹے سے میں تیری نسل آگے چلاؤں گا۔ وہ اس قدر خدا پر بھروسہ رکھتا، اس کو خدا کے کیریکٹر کا اس کو ریولیشن تھا، مکاشفہ تھا کہ اگر میں قربان کر بھی دوں گا
تو وہ اسے زندہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس بیٹے کے ساتھ خدا نے وعدے کیے۔ اب ذرا غور کریں، اسحاق خدا کی برکت تھی ابراہیم کے لیے، اور ایک وعدہ تھا ابراہیم کے لیے جو اس سے 25 سال پہلے خدا نے اسے دیا تھا، اور جب وہ وعدہ پورا ہوتا ہے تو خدا اسے کہتا ہے کہ جو میں نے تجھے برکت دی ہے، جو وعدہ تیرے ساتھ کیا ہے، اسی وعدے کو تو قربان کر دے۔ کیوں وہ یہ کہہ رہا ہے؟ غور سے سنیں، خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ خدا ہمارے ساتھ جو وعدے کرتا ہے وہ بھلائی کے ہیں، بہتری کے ہیں، بڑھوتی کے ہیں، افزونی کے ہیں، اقبال مندی کے ہیں، خوشحالی کے ہیں، برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن خدا یہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم خدا سے بڑھ کر ان برکتوں کو پیار کریں۔ آپ سن رہے ہیں؟ آج جو پرابلم ہے لوگوں کی، وہ ان زمینی برکات کو خدا سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے، اور یہ ورشپ نہیں ہے۔ خدا نے اسے کہا تھا تو جس سے پیار کرتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے اس کو تو قربان کر دے۔ اب یہاں جب وہ یہ الفاظ یوز کرتا ہے کہ ہم دونوں جائیں گے اور اسے سجدہ کر کے واپس آئیں گے، جو سجدہ ہے اس کے لیے جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہ ہے ورشپ کا، پرستش کرنے کا، خدا کو اڈور کرنے کا، خدا کی پرستش کرنے کا۔ جو پرستش ہے، حقیقت میں جو پرستش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا میں تجھ سے سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ صرف تجھ ہی سے پیار کرتا ہوں۔ آپ کی تالی ٹھنڈی ہے، یہ تالی گرم جوشی کے ساتھ بجنی چاہیے، کیونکہ آپ کی محبت خداوند قادر مطلق خدا کے ساتھ ایک گرم جوشی والی محبت ہونی چاہیے۔ ہیلیلویا! Worship is when you treasure God above all and everything. Worship, ستائش، پرستش یہ ہے کہ جب آپ خدا سے، ہر ایک سے، ہر چیز سے، ہر انسان سے بڑھ کر خدا سے پیار کریں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے اناجیل میں اپنے شاگردوں سے کہا کہ جو کوئی اپنے ماں باپ یا اور دوسرے رشتہ داروں سے مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں سے پیار نہ کریں، خدا چاہتا ہے۔ غور سے سنیں، خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اور وہ محبت جو خدا کے ساتھ ہے، خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہی اپنی الہی محبت کو ہمارے دلوں میں اپنے روح کے وسیلہ سے ڈالتا ہے تاکہ ہم ہر رشتے کو مسیح کی محبت کے ساتھ نبھا سکیں۔ آپ سن رہے ہیں؟ یہ پاورفل بات ہے۔ آج لوگوں کے دوسروں کے ساتھ رشتے اس لیے خراب ہیں، رشتوں میں کمیاں ہیں، دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، نامعافی ہے، سختی ہے، غصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ جب خدا کے ساتھ رشتہ ٹھیک ہوگا تو آپ اپنے والدین کو وہ عزت، وہ مقام دیں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے انہیں دیں۔ بیوی کو، بچوں کو، دوسرے رشتہ داروں کو، جو بھی خدا جس طور سے چاہتا ہے کہ ہم ان سے پیار کریں، وہ پیار خدا کی محبت سے ہی نکلتا ہے، اس سے ہی اسٹیم آؤٹ ہوتا ہے۔
اس لیے عزیزو آج آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا وہ پاک محبت والا رشتہ جو میرے خدا کے ساتھ ہے وہ سب سے اونچا، سب سے اوپر، سب سے بڑھ کر ہو، اور میں اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھو، تاکہ دوسروں کے ساتھ بھی میں اپنی مانند محبت رکھ سکوں۔ ہیلیلویا! آئیں اس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ ہیلیلویا! اس نے کہا ہم جائیں گے اور اسے سجدہ کریں گے، اور پھر دونوں واپس آئیں گے۔ یہ تھا اس کا اس پر بھروسہ، یہ تھا اس کا اس پر ٹرسٹ۔ ہیلیلویا! آئیں آگے پڑھیں، کیونکہ یہ پیسج بہت ہی زبردست خدا کی قوت اور قدرت سے بھرا ہوا ہے۔ غور سے سنیں۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ بیٹے کو بھی کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں، کیونکہ وہ بیٹے سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن اسی کو قربان کرنے کے لیے نکلا ہوا۔ اس نے کہا دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ابراہیم کے دل کو اس نے چیر کے رکھ دیا ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کو خدا کے لیے قربان کرنے کو جا رہا ہوں۔ اب ذرا ابراہیم کی سنیں۔ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ ہیلیلویا! اب وہ خدا سے اور اپنے بیٹے سے بھی جو اس کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ہے اور بیٹے کے ساتھ ہے، دونوں کو ایک ہی وقت میں کیسے نبھا رہا ہے۔ ہیلیلویا! میری اور آپ کی زندگی آج کہاں ہے؟ میرا اور آپ کا دل کہاں ہے؟ میرا اور آپ کا ذہن کہاں ہے؟ اب وہ بڑا پروفیٹکلی وزڈم کے ساتھ چل رہا، بڑی حکمت کے ساتھ خدا کو بھی جواب دے رہا ہے اور بیٹے کو بھی جواب دے رہا ہے۔ ہیلیلویا! اب ذرا غور کریں، اس نے جو لفظ یہاں یوز کیا ہے کہ خدا خود ہی برا مہیا کر لے گا، لیکن آگے جب ہم پڑھتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں سٹوری کو، کہ آگے برا نہیں بلکہ وہاں کیا تھا؟ ریم تھا، اور ریم کے لیے کیا اردو میں لفظ یوز کیا گیا ہے؟ مینڈھا۔ ہاں جی، وہاں برا مہیا نہیں کیا گیا تھا، مینڈا مہیا کیا گیا۔ اب یہ جو بات ابراہیم نے کہی تھی، یہ وہ آگے دیکھ رہا تھا، وہ روح کی بات کر رہا تھا، اور وہ روح کی بات یہ تھی کہ خدا اپنے لیے خود ہی برا مہیا کرے گا۔ ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ کو اٹھا لیا گیا۔ ہیلیلویا! 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 اس وقت وہ نبوتی طور سے مسیح کی آمد اور خدا کا انسان بننا اور اس کی انکارنیشن، اس کے تجسم کو اور اس کی اس کامل کفارے کو، کامل قربانی کو جو وہ خدا کا برا بن کے آیا، اس کو پریڈکٹ کر رہا تھا، اس کو پروفیسائی کر رہا تھا۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا!
خدا خود ہی اپنے لیے برہ مہیا کرے گا. اب اس میں ایک اور پاورفل ریولیشن ہے, غور سے سنیں. خدا جو کچھ آپ سے ریکوائر کرتا ہے, خدا جو کچھ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے کریں, وہ آپ کو خود مہیا کرے گا. اب یہ فضل ابراہیم پر ہوا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا, اور یہ فضل اسی طرح سے آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. جب خدا کچھ بھی ہمیں کرنے کو کہتا ہے تو خدا ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مان سکیں. یہ وہ مہیا کرنے والا خدا ہے, یہوہ یری ہے, جو ہمیں مہیا کرتا ہے تاکہ ہم اپنے خدا کے لیے کچھ کر سکیں. ہیلیلویا. یاد رکھیں, ہم اپنے زور سے کچھ نہیں اس کے لیے کر سکتے, اور اگر کئی دفعہ ہم اپنے زور سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اوپر ناز ہوتا ہے, اپنے اوپر فخر ہوتا ہے, اور یہ وہ راست بازی ہے جو خدا ہماری راست بازی کو نہیں چاہتا. خدا یسوع کی راست بازی ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, یسوع کی راست بازی, مسیح کی راست بازی, اور وہ راست بازی ایمان سے ہی ہم پر منسوب کی جاتی ہے, ہمیں دی جاتی ہے. اور وہی جو راست بازی ہے, وہی راست بازی خداوند قادر مطلق خدا کو قبول ہے. اور یہ ایمان سے, پاک روح کی مدد سے ہمیں ملتی ہے تاکہ ہم خدا کے لیے جئیں. اور جب ہم اس کی بات پاک روح کی رہنمائی میں مانتے ہیں, سنتے ہیں, کرتے ہیں, تو وہ زور ہمیں دیتا ہے. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا. آج جو لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں کہ خدا کی بات ماننا, خدا کے حکموں پر چلنا بڑا مشکل ہے, یہ ابلیس کا جھوٹ ہے. ابلیس آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اور آپ اس کے جھوٹوں کو مان رہے, جبکہ خدا کہتا ہے کہ میں خود تمہارے لیے مہیا کروں گا, میں اپنا زور تمہیں دوں گا, میں اپنا فضل تم پر کروں گا. اس لیے جب یسوع آیا تو یوحنا رسول روح کی تحریک سے لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں ہم نے پایا فضل پر فضل. ہیلیلویا. وہ مہیا کرے گا, وہ آپ کو طاقت دے گا, وہ آپ کو ول دے گا, وہ آپ کے اندر وہ عزم, وہ تہیا, وہ زور پیدا کرے گا تاکہ آپ اس کی بات کو مان سکے, جیسے ابراہیم خدا کی بات کو مان رہا تھا. ہیلیلویا. اس لیے عزیزو, کبھی بھی جب بھی خدا بلاتا ہے اور جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے خدا کے گھر میں جانا ہے, تو ضرور آئیں. ابلیس کے جھوٹوں کو نہ سنیں کہ میرے لیے, مجھ سے یہ کرنا مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. ہاں, دنیا اس کے خلاف ہے, دنیا خدا کی مرضی کے خلاف ہے, اور ہم دنیا کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے کہ دنیا اس طور طریقے سے چلتی ہے, لہٰذا اگر میں بھی اس طرح سے زندگی بسر کر لی تو کی فرق پہ جائے گا. غلط سوچ, جسمانی سوچ, ابلیسی سوچ, اس سے باہر آئیں, خدا کے لیے اپنے آپ کو پورے طور سے کمٹ کریں. یہ ہے وہ زندہ سچا ایمان جس سے ابراہیم بھرا ہوا تھا کہ وہ خدا کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا. ہیلیلویا. یعنی کہ جو اس سے سب سے زیادہ عزیز شخصیت تھی وہ بھی اس کے لیے قربان کرنے کو تیار تھا. تو عزیزو, آج میرا اور آپ کا رشتہ, میرا اور آپ کا ایمان کہاں ہے؟ جب یعقوب رسول زندہ ایمان کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایمان جس میں اعمال پائے جاتے ہیں وہی ایک زندہ اور سچا ایمان ہے. زبانی کلامی لفظی جو ایمان کی باتیں ہم کرتے ہیں, بہت دفعہ ہم آیات کو بھی بڑا بولتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں, اور شاید ظاہری طور سے نظر آتا ہے کہ ہم بڑے بڑے اچھے ہیں اور کلام کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اگر یہ باتیں دل سے نہیں نکل رہی, دل میں ان چیزوں نے گھر نہیں کیا ہوا, تو ظاہری لفظی زبانی کلامی باتیں خدا کے حضور مقبول نہیں ہوتی. جو بات دل سے اندر سے نکلتی ہے وہی خدا کے دل کو چھوتی ہے. آپ سن رہے ہیں؟ ہیلیلویا. اس لیے عزیزو, آج خدا کے ساتھ فیصلہ کر کے جائیں, اور جو دل سے سنجیدگی سے فیصلہ کرتا ہے پاک روح اس کی ضرور مدد کرتا ہے. یہ ایک وہ دعا ہے جو وہ ہمیشہ سنے گا, ہر ایک کی سنے گا.
جو یہ کہتا ہے کہ خداوند تو میری مدد کر تاکہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے تجھ سے پیار کروں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ آپ یہ دعا کریں، اور جب یہ دعا دل سے کریں گے تو خدا ضرور اس کا جواب دے گا اور آپ کو ایک کمیٹڈ، ایمان سے بھرا ہوا شخص بنا دے گا، اور آپ اس کی پرستش، اس کی ستائش روح اور سچائی سے کریں گے، جس سے خدا خوش ہوگا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور یہ اس کا زور ہے، یہ اس کا فضل ہے جو وہ ہم پر کرتا ہے۔ آمین۔ تو آئیں عزیزو، خدا کے پاک روح سے کہیں کہ خداوند آج میں بدل کے جانا چاہتا ہوں، آج اس زندہ ایمان سے بھر کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ ایمان، زندہ ایمان جو اعمال سے بھرا ہوا ہے، جو خدا کی پاکیزگی سے بھرا ہوا ہے، وہ میری زندگی میں ظہور پذیر ہو۔ اور آگے ابراہیم جب اسے کہتا ہے کہ خدا خود ہی برا مہیا کرے گا، تو وہ دونوں آگے چلتے گئے۔ اب وہ ایمان کی یہ باتیں کر رہا ہے، اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی، اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اس قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی اور اپنے بیٹے کو، تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اب ذرا غور سے سنیں، ایک تھیولوجن کہتا ہے کہ اس وقت اسحاق کی عمر تقریباً 25 سال تھی، 24-25 سال تھی، یعنی کہ 20 اور 25 کے درمیان۔ اور 20 سے 25 سال کا جوان جو لڑکا ہوتا ہے، وہ لڑکا نہیں بلکہ مرد، ینگ اڈلٹ میں اس کو گنا جاتا ہے۔ اب وہ اس بیٹے کی حلیمی، تابع فرمانی پر ذرا غور کریں کہ وہ اس نے بھی کوئی چون چرا نہ کی۔ وہ اپنے آپ کو، اس کا باپ اسے باندھ رہا ہے رسیوں سے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بندھوائے جانے کے لیے دے رہا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اور اس نے لکھا ہے کہ اس نے اسے قربان گاہ پر رکھ دیا۔ اب یہ جوان لڑکا ہے، جوان مرد ہے، اور شاید ابراہیم کا اگر وہ کوئی ہاتھ پاؤں مارتا تو شاید اس کے ہاتھ سے نکل بھی جاتا، لیکن وہ بھی آگے سے کوئی سٹرگل نہیں کر رہا۔ عزیزو، آج میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پورے تابع فرمانی میں اپنے آسمانی باپ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، جیسے اسحاق نے ابراہیم کے سامنے کیا؟ ہمیں جب خدا کوئی بات کہتا ہے تو ہم بہت سے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں، کئی دفعہ لوگوں کے یہ بہانے ہوتے ہیں کہ سنڈے ہی ایک دن ہے، چھٹی کا دن، میں نے آرام کرنا ہوتا ہے، تو آرام کو ہم خدا سے زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر میں یہ خدا کے لیے کر دوں گا تو دنیا کیا کہے گی، دنیا کی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بہانے ہیں جس سے ہم خدا کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں ہمیں اس محبت والے، پاک محبت والے ریلیشن شپ سے دور لے جاتی ہیں، اور خدا کو دکھ پہنچتا ہے۔ خدا کبھی بھی ہماری گردن سے پکڑ کر زور آزمائی ہمارے ساتھ نہیں کرتا، وہ صرف کلام کرتا ہے۔ اور جیسے ابراہیم نے سنا، اس کی آواز کو سنا، اے ابراہیم، اور ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں۔ ہماری یہ پوزیشن، ہمارا یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ خدا ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جب خدا کے کام کے لیے، کرنے کے لیے کچھ کہا جائے، ہم ہر وقت تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں۔ ہیلیلویا۔ خدا کی آواز آئے، میں اسے سنوں، اسے سمجھوں، اور پھر اس پر عمل کروں، اسی طرح جیسے ابراہیم نے کیا تھا۔ عزیزو، آئے آج اپنی زندگیوں کو اس پاک محبت والے ریلیشن شپ، اس رشتے میں پورے طور سے پیش کر دیں، جیسے اسحاق نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر پھر
تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ اب میں جان گیا ہوں۔ خدا تو پہلے ہی جانتا تھا، ہلیلویا، کہ ابراہیم کیا کرنے کو جا رہا ہے، لیکن ابراہیم کے لیے اس سارے پروسیس میں سے گزرنا ضروری تھا تاکہ وہ بھی ریئلائز کرے کہ اس کی زندگی پر خدا کا کتنا بڑا فضل ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، کہ وہ خدا کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہلیلویا۔ اس نے کہا میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور پیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل بات ہے، خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ کہاں مہیا کیا جائے گا؟ خداوند کے پہاڑ پر۔ آئیں ذرا زبور 24 کو دیکھیں، جلدی سے میرے ساتھ نکالیں۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ ہاں جی، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا تو پھر پہاڑ پر جائے گا کون؟ ہاں جی، اس جگہ تے جاؤ گے تے یہوہ یری مہیا کرے گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آپ اس جگہ پر جائیں گے تو مہیا کیا جائے گا۔ کیوں جی بھائی عزیز؟ تسی منو بڑے عزیز، آپ بھی سارے عزیز ہیں۔ آپ پہاڑ پر جائیں گے تو وہاں مہیا کیا جائے گا۔ اب یہ پہاڑ ہے کیا؟ سانو لاہور جتے کوئی پہاڑ دسدا نہیں، اسی کے میں پہاڑ تے چڑھیے۔ ہاں جی، مری کو جائیں پہاڑوں کی طرف؟ نہیں۔ اب یہاں پر خداوند کا پہاڑ جو خاص اسپیسیفکلی جو لفظ یوز کیا گیا، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے؟ یہ خداوند کا پہاڑ ہے کیا؟ آئیں آگے پڑھیں۔ ہلیلویا۔ آج بہت سے مکاشفات خدا کرو آپ کو دے رہا ہے، غور سے سنیں۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس غور سے سنیں، مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ اب مقدس مقام صرف یہ سٹیج نہیں ہے، غور سے سنیں، یہ سٹیج مقدس مقام اس وقت ہوتا ہے جب خدا کے مقدس لوگ جہاں جمع ہو جائیں، وہ جگہ پھر مقدس ٹھہر جاتی ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے کہ خدا ہم میں بستا ہے، غور سے سنیں، خدا ہم میں بستا ہے، اور جہاں ہم جاتے ہیں وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے۔ ہلیلویا۔ مقدس مقام، پالوس رسول کہتا ہے کہ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ پاک روح جو ہمارے اندر بستا ہے، اس کی وجہ سے ہم مقدس ہیں، اس کی وجہ سے ہم مقدس بنتے ہیں اور مقدس ٹھہرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ وہ کہتا ہے کہ اس مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا، اور اس مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ اور وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل، اب یہ اس روحانی
جو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ ہے، یہ اس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ ہمارے دل صرف ہمارا خدا ہی پاک کرتا ہے، اور یہ بات صرف نئے عہد نامہ میں نہیں، خدا شروع سے ہی، پرانے عہد سے ہی یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تیرا خداوند پاک خدا، میں تجھے مقدس بناتا ہوں۔ ہیلیلویا! وہ ہمیں ہماری زندگیوں میں جب آ جاتا ہے، جب ہمارا ریلیشن شپ اس کے ساتھ بلڈ ہو جاتا ہے، وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ اس لیے ہم ہر عبادت میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگیاں خداوند کے سپرد کرو، اپنا دل یسوع کو دو، اس کو اپنا خداوند بناؤ، اس کو اپنا مالک بناؤ، کیونکہ جب وہ آ جاتا ہے وہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، گناہ کی غلاظت کو، گندگی کو ہماری زندگیوں سے نکال باہر پھینکتا ہے، اور ہمیں پاک دل دے دیتا ہے، صاف دل دے دیتا ہے، تاکہ ہم اس سے خالص پاک دل سے محبت کر سکیں۔ یہ ہے نئی پیدائش کا تجربہ، یہ ہے روح سے نئے سرے سے پیدا ہونا۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنا آپ پورے طور سے اس کے سپرد کریں۔ اس نے کہا وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا، بطالت پر، جھوٹ پر۔ آج دنیا ابلیس کے جھوٹوں کو سن سن کر وہ خدا کے لحاظ سے سن ہو چکی، ابلیس کے جھوٹوں کو مانتے ہوئے دنیا کے طور طریقوں کے مطابق جب دنیا چلتی ہے تو خدا سے دور نکل جاتی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا۔ اور یہ کون شخص ہے؟ اور لکھا کہ اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ 5ویں آیت، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہاں، اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، برکت اور صداقت۔ 6ٹھی آیت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے۔ یہ وہ جنریشن ہے، یہ وہ نسل ہے، یہ وہ پشت ہے جو خدا کے متلاشی ہیں، خدا کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جنہوں نے خدا سے دل لگایا ہوا ہے اور خدا کے متلاشی بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے ابراہیم تھا، اور یسایہ نبی اپنے صحیفہ میں لکھتا ہے، یہ وہ نسل ہے جسے خدا نے برکت بخشی ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! خدا کہتا ہے جو میرے طالب ہیں، جنہوں نے بطالت پر دل نہیں لگایا، جن کے ہاتھ اور دل صاف ہیں، وہی اس پہاڑ پر چڑھیں گے۔ یعنی کہ جن کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اور وہ خدا کے بھوکے اور پیاسے ہیں، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے، انہیں صرف یسوع چاہیے۔ ان کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی چاہت یسوع ہے، اور وہ یسوع سے دل لگائے ہوئے ہیں، یسوع کو چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر روز جب اٹھتے ہیں سب سے پہلے اس کی سنتے ہیں، اس کی مانتے ہیں، اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے ہیں۔ اور یہی وہ پاک مقام ہے جب ہم اپنے سیکرٹ پلیس میں، اپنے خلوت خانے میں، اپنے خدا کے ساتھ علیحدگی میں اس کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں، انٹیمیسی میں، اس کے ساتھ قربت میں ہم ایسی رفاقت رکھتے ہیں کہ جہاں صرف وہ اور میں ہیں اور کوئی نہیں، اور صرف اس سے دل لگا ہوا ہے، دل جڑا ہوا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو پاک مقام ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر ہر ایک ایماندار چڑھتا ہے اور خدا وہاں پر مہیا کرتا ہے۔ ہیلیلویا! وہاں مہیا کیا جائے گا، اس پہاڑ پر جہاں میرا اور اس کا دل ایک ہو چکا ہے، جہاں اس کی سوچیں میرے ذہن میں ہے، جہاں اس کا کلام میری زبان اور میرے ہونٹوں پر ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں پر مہیا کیا جائے گا۔ آخری بات کروں گا اور پھر میں اس کو کلوز کروں گا۔ ہیلیلویا! غور سے سنیں۔ ہیلیلویا! خدا کا روح یہاں جنبش کر رہا ہے، خدا کا روح آپ کو چھو رہا ہے۔
कलाम की कुदरत आपको छू रही है। अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और पाखरू से कहें, पाखरू तेरा शुक्र हो, पाखरू तेरा शुक्र हो, पाखरू तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। 15वीं आयत गौर से सुने। और खुदाम के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया है कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है, जिसके साथ तेरा खास रिश्ता है, यूनिक रिलेशनशिप है, दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है। हालेलुया। मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। यानी कि तेरी औलाद तेरे दुश्मनों पर गालिब होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। खुदा कहता है, मैं तुझे मुहैया करूंगा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तेरी नस्ल अपने दुश्मनों पर गालिब आएगी, तेरी नस्ल बाबरकत होगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ये है ट्रू वर्शिप, ये है हकीकी प्रस्तश, रूह और सच्चाई की प्रस्तश। ये है वो जिंदा ईमान जिसका टेस्ट इब्राहिम जिस टेस्ट में से गुजर रहा था। क्या अगर यही बातें आज मेरे साथ खुदा करे तो मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं उस मुकाम पर हूं जहां मेरा दिल उससे जुड़ा हुआ है, जहां मेरा वजूद सिर्फ उसके लिए? ये पाक पहाड़, ये खुदावंद का पहाड़, ये पाक मकाम वो जगह है, वो रिश्ता है जो मेरा और आपका उस पाक जिंदा कादर मुतलक खुदा के साथ। हालेलुया। आएंगे अजीजों, आज मेरी यही दुआ है मेरे लिए और आपके लिए कि हम वो लोग बने, वो नस्ल बने, वो पुश्त बने जो उसके पुजारी हैं, उसके मुतलाशी हैं, उसके भूखे और प्यासे, सिर्फ उसको चाहते हैं सबसे बढ़कर, अपनी ज़रूरतों और अपनी ख्वाहिशात से भी बढ़कर, पूरे तौर से। और खुदा मेरे और आपके लिए भी यह कहे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, इसलिए मैं तुझे बरकत दूंगा।